अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल अगैरुल्लाहि अबगी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। कुल कह दीजिए, अगैर अल्लाही क्या अल्लाह के सिवा, अबगी मैं तलाश करूं, रब्बन कोई और रब, वह हुआ रब्बु कुल्ली शैइन हालांकि वो हर चीज का रब है, वला तक्सिबु और नहीं कमाती, कुल्लु नफ्सिन कोई जान, इल्ला अलैहा मगर अपने आप पर, और कोई जान कमाई नहीं करती मगर अपने आप पर। वला तजिरु वाजिरतु विजरा उखरा और ना कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी का बोझ उठाएगी, यानी ना कोई जान बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरी जान का बोझ उठाएगी। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फिर तुम्हारे रब ही की तरफ तुम्हारा लौट कर जाना है, तुम्हारा मर्जा है, तुम्हारा लौट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून फिर वो तुम्हें बताएगा जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। कह दीजिए, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वो हर चीज का रब है, और कोई जान कमाई नहीं करती मगर अपने आप पर, और ना कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी का बोझ उठाएगी। फिर तुम्हारे रब ही की तरफ तुम्हारा लौट कर जाना है, तो वो तुम्हें बताएगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। इस आयत में कुछ मुश्किल अल्फाज भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यानी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहला है रब्बन। रब का जो लफ्ज़ है ना, ये मुख्तलिफ मानी के लिए आया है। कुरान मजीद का जब हम मुताला करें शरीयत इस्लामिया का, तो ये लफ्ज़ मुख्तलिफ मीनिंग्स के लिए आया है। सैयद के लिए भी आया है, सरदार के लिए भी, मालिक के लिए भी आया है, मुस्लिह के लिए भी आया है, इस्लाह करने वाला, मुरब्बी उसके लिए भी आया है, और अल खालिक पैदा करने वाले के लिए भी, और अल माबूद माबूद यानी जिसकी इबादत की जाती है। तो अगरचे इसके रूट वर्ड्स इसी रूट वर्ड्स के साथ ये और जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब ये माबूद के माना में हो तो फिर उस अल्लाह के अलावा कोई और मुराद नहीं हो सकता। जब ये खालिक के माना में हो तो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ये नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये यहाँ पे माबूद के माना में है। रब बमाना खालिक, मालिक, राजिक, मुदब्बिर, चार बातें इसमें होती हैं कि खालिक भी वो है, मालिक भी वो है, राजिक भी वो है, और तदबीर भी वही करने वाला है। तो माबूद है, तो माबूद के माना में तो कह दीजिए, क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और माबूद तलाश करूं, तो ये माना होगा इसका, रब का ये माना। दूसरी बात यहाँ पे लफ्ज है विजरुन, वला ताजिरु वाजिरतुन विजरा उखरा। तो विजर कहते हैं गुनाह को, अल इस्म, अज़्ज़म, बोझ को भी कहते हैं, इसीलिए तर्जुमा ये किया ना, और कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी, तो बोझ भी इसको कहते हैं। और ऐसा हैवी वेट जो गुनाह के जरिए होता है, यानी गुनाह का बहुत भारी शदीद बोझ, ये होता है विजर। और इसका नाम जो है अल आसाम, जो है अल आसाम इसम की जम है ना, अल आसाम, तो उसको भी विजर कह देते हैं, अल औजार। तो गोया कि गुनाह के माना में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि कोई जान किसी दूसरी जान का गुनाह नहीं उठाएगी।
یہ تو اس میں یعنی الفاظ تھے جو سمجھنے والے تھے، ٹرمینالوجیز تھیں۔ اب اس آیت کا جو اجمالی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں مکہ کے مشرک اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے اس اعتبار سے کہ وہ خالق ہے، مگر معبود نہیں مانتے تھے، بطور معبود اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ آ، بطور لٹرل میننگ کے رب وہ مان لیتے تھے کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، آسمان اس نے پیدا کیے ہیں، زمین اس نے پیدا کی ہے۔ تو معبود اور بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور انہی سے نفع نقصان کی امید رکھتے تھے، مصیبت کے وقت انہی کو پکارتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اور بھی جگہوں پر قرآن مجید میں اپنے رب ہونے کو الوہیت کے لیے دلیل قرار دی ہے، یعنی اگر رب وہ ہے تو الہ بھی وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو یہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رب بمانا معبود، اور یہ اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ایک بڑا لیسن یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے۔ اچھا، یہ باقی انبیاء کی بھی دعوت ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں، یہ سورہ یوسف ہے، انشاءاللہ ہم اس سورت کو پڑھیں گے، ہم قریب پہنچنے والے ہیں، اس کے بہت ہی امیزنگ لیسنز ہیں اس سورت میں۔ اس سورت میں یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے نا، اور دو لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ ان دونوں نے اپنے خواب کی تعبیر بتائی، سوری خواب بتائی کہ اس کی تعبیر بتا دیں، یہ دیکھیں نا، نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر میں بتا دوں گا، لیکن تھوڑا سا میری بات سن لو۔ مجھے میرے رب نے کچھ تعلیم دی ہے، اور میں نے ایسی قوم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے وہ کافر ہیں، اور میں نے اپنے باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب ان کی ملت کی پیروی کر لی ہے، اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فضل ہے، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا یا صاحب سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف رب، رب ان کی جمع ارباب، کیا مختلف رب خیر بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد بھی ہے اور مضبوط بھی ہے؟ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آ، یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کے علاوہ باقی ارباب کی نفی کی ہے، اور ان کو یہ بات کہی ہے۔ تو لوگوں نے اصل میں الگ الگ رب بنائے ہوتے تھے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ مشکل مشکل دور کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا ام اللہ الواحد القہار، مختلف رب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ ٹھیک ہے، یا پھر ایک اللہ، گویا اللہ ہی رب ہے اور اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اور اسی طرح یعنی اور بھی جگہوں پر قرآن مجید میں اگر ہم یہاں سے دیکھنا چاہیں تو سورہ یونس میں آگے وہ آ رہی ہے، سورہ سبا اور سورہ فاتر آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے آ، رب ہونے کو اپنی الوہیت کے لیے بطور دلیل پیش کیا۔ یعنی جب اللہ رب ہے، جب اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالق تو وہ ہے لیکن سجدہ بتوں کے آگے، مالک تو وہ ہے، رازق تو وہ ہے، مانتے ہو، پر رکوع کسی اور کے آگے، جھکنا کسی اور کے آگے، امیدیں وابستہ رکھنی ہے تو کسی اور سے، ما فوق الاسباب پکارنا ہے تو کسی اور کو۔ تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، آپ ان سے کہیے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب بناؤ، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے جو واحد ہے اور قہار ہے؟ تو ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب جو ہے یہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ اب دیکھیں، آ، نیا جو چاند طلوع ہوتا ہے نا، اس کی دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ، اور آخر میں کہتے تھے ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب، ٹھیک ہے؟ اور بھی یعنی آ، ہر چیز کا رب اللہ ہے،
ہر چیز کو وہ پالتا ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نفس، کوئی جان جو بھی کمائی کرے گی اس کا وبال اسی پہ ہوگا، یعنی جو بھی وہ کمائے گی نا، تو وہ اس کا وبال بھی اسی جان پر ہوگا، کمانے والے پر۔ اصل میں آ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے اس دور کے کفار یہ کہتے تھے کہ تم آ، ہماری پیروی کر لو اور گناہ کی فکر نہ کرو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چلنا یہ گناہ ہے، تو ہم تمہارے اس گناہ کا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہر جان اپنا ہی بوجھ اٹھائے گی۔ آگے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ بہت خوبصورت ضابطہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں ابھی، لیکن یہ جو پہلا ہے نا، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر جان جو بھی اس کی ارننگز ہیں، جو بھی اس کی کمائی ہے، اب وہ نیکیاں کما رہا ہے تو اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اگر وہ گناہ کما رہا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیں یہی بات سورہ المدثر میں بھی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو اس نے کمایا اس کے بدلے گروی رکھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے گروی رکھی ہوئی چیز، آ، جب کوئی چیز، وہ چیز واپس نہیں کرتے تو آپ کی گروی نہیں چھوڑتی، ہر نفس کے اوپر لازم تھا کہ وہ نیک عمل کرتی، ہر جان کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ نیک عمل کرتی، تو اس نے اگر نیک عمل کر لیے ہیں تو گویا وہ عذاب سے چھوٹ گئی ہے، گروی سے چھوٹ گئی۔ تو یہاں پہ ہر نفس کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر نفس ہی اپنے اعمال کے اوپر گروی رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کوئی بھی نفس جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کمائی کرے گا، اس کا وبال اسی پر ہوگا، یا اس کا انجام اسی پر ہوگا۔ تو اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سے اعمال وہ کر رہا ہے اور کس طرف وہ جا رہا ہے، بلکہ ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے اس کی سیونگز کیا ہے، آگے کیا بھیج رہا ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کیا اس کی سیونگز ہیں، کیا اس کی ارننگز ہیں، کل کو جب اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کیا ہوگا۔ تو یہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا کا معنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بھی ہمارے پاس قرآن مجید سے مختلف دلائل موجود ہیں۔ مثلا ابھی میں نے جو کہا نا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ آ، گناہ کی فکر نہ کرو، آپ کا گناہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، اور اسلام کو چھوڑ دو، کفر اختیار کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کے اس اوپینین کو کریٹیسائز کیا اور فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا نتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، وہ کہتے تھے کہ تم اے ایمان والو، تم ہمارے رستے کی پیروی کرو، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کے بوجھ اٹھا لیں۔ انہم لکاذبون، یہ تو یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یہ تو ورغلا رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جب اللہ نے یہ ضابطہ ہی نہیں بنایا کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ اٹھا لے گی، تو یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے؟ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی آگے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ لوگ ہیں، یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اس کے ساتھ مزید بھی بوجھ اٹھائیں گے، یعنی گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے۔ اور قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا جو یہ جھوٹ گڑتے تھے۔ اچھا، اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ پر لگاتا ہے، یعنی گناہ پر کوئی شخص لگا دیتا ہے نا کسی کو، تو اس کا پھر وبال اس کے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے کہ پھر بھی وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہمارے پاس ایک حدیث ہے یہاں پر، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدا کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، جس بندے نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی، یعنی سیدھے رستے کی طرف کال کیا لوگوں کو اور ہدایت کی طرف رہنمائی کی، تو پھر کیا ہوگا کہ
اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جو ہدایت یافتہ شخص کو مل رہا ہے، اور دونوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس نے موٹیویٹ کیا، ہدایت پر لگایا، اور جو ہدایت پر لگ گیا، اب دونوں کے اعمال، اب اس نے تو لگا دیا، اب یہ عمل نہیں کر رہا، وہ آ گیا، اب اس کی نیکیاں اس کو بھی مل رہی ہیں، اور دونوں کے اجر میں کمی بھی نہیں ہو رہی۔ ومن دعا الی ضلالت، اور جو کسی گمراہی کی طرف بلائے، کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ، تو اس کے لیے بھی ویسے ہی گناہ ہوگا کہ جو اس کی پیروی کر رہا ہے۔ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا، دونوں کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ اگر کسی کو گناہ پر لگا دیا تو پھر بندہ یہ سمجھے کہ اب اس کو مل رہا ہے، اب وہ مسلسل گناہ جو ہیں اس کے کھاتے میں بھی جا رہے ہیں، یہ اس کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ استثناء دے دیا کہ ویسے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میری جگہ پہ کسی اور کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یا اس کا میرا بوجھ کوئی اور اٹھا لے، لیکن اگر کسی نے گناہ پر لگایا ہوگا تو پھر وہ برابر کا شریک ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ سے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سورۃ النجم میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور وہ اپنی کوشش کو عنقریب دیکھ لے گا۔ اچھا، پھر ایک جگہ پہ فرمایا سورۃ المعارج میں کہ قیامت والے دن مجرم یہ خواہش کرے گا کہ اس کی جگہ پر اس کے بیٹوں کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا تصور کریں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ کہے گا کہ میری جگہ پر میرے بیٹے کو پھینک دیا جائے آگ میں، وصاحبتہ واخی، اور اس کی بیوی کو اور اس کے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اس کی وہ فیملی جو اس کو مشکل میں پناہ دیتی تھی، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور زمین میں جو جو کوئی بھی رہتا ہے اس سب کو آگ میں ڈال دیا جائے، پھر اس کو نجات دے دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا لظی، بے شک وہ آگ تو شعلے مارنے والی، چمڑی کو جھلسانے والی ہے، نزاعۃ للشوی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص گناہ کرے اور اس گناہ کا بدلہ اس کے بیٹے کو مل جائے، کوئی شخص گناہ کرے اور اس کے گناہ کی پاداش میں اس کی بیوی کو آگ میں پھینک دیا جائے، یا اس کے بھائی کو آگ میں پھینک دیا جائے، یا اس کے فیملی ممبر کو۔ تو اللہ نے اس کو کراس لگا دیا، کلا حرف ردا ہے، ڈانٹ کے انکار کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لیکن ایسے لوگ جو کسی کے گناہ کا سبب بنیں گے پھر وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا مرجع ہے۔ مرجع کہتے ہیں لوٹنا، لوٹنے کی جگہ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بہت جگہ پر انسان کو خبردار کیا ہے کہ بھئی تم نے آنا میرے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف ہی ہمارا مرجع ہے، اس کی طرف ہی حشر ہے، ہم سب کو جمع کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حشر بپا ہوگا، تو اللہ کی طرف ہم سب جمع کیے جائیں گے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، اور ہمارے لیے بہت بڑا اس میں لیسن ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں بنانا۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ارننگز کیا ہیں، ہمارے شب و روز کیسے ہیں، ہم کتنا کو دین کو پریکٹس کرتے ہیں، یا پھر ہم شتر بے مہار زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس کون سے ہیں، مطلب میں نے نیکیوں کے اکاؤنٹس اوپن کیے ہوئے ہیں یا برائیوں کے اکاؤنٹس اوپن کیے ہوئے ہیں، میں کسی اور کو کسی اور کے گناہ کا سبب تو نہیں بنا۔ الیاذ باللہ، انسان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ سنبھال پائے یا اپنے گناہوں کا کوئی جواب دے لے اللہ کے سامنے، اور معاذ اللہ اگر وہ کسی اور کے لیے گناہ کا سبب بن گیا، اس نے کسی اور کو گناہ پر لگا دیا، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو کہ تمہارا مرجع اللہ کی طرف ہے، تمہارے رب کی طرف ہے، تم نے اپنے پروردگار دیگار کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں بہت سے اختلافات ہیں نا، عقائد میں، نظریات میں، عبادات کے طریقوں میں،
بہت اختلافات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا تو اختلافات سے بھرا ہوا ہے۔ مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں، کوئی کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے اس کو لے کے خوش ہے کہ بھئی ہمارے پاس زیادہ اچھے دلائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے صحیح کون ہے؟ اس اختلاف کو میں ریزالو کروں گا قیامت والے دن۔ سبحان اللہ، آپ ذرا تصور کریں۔ اچھا، یہ ڈانٹنے کا انداز ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں صراط مستقیم واضح کر دی ہے۔ ہم یہ پڑھے ہیں، کل انشاءاللہ ہم آخری آیت پڑھیں گے اس سورت کی، دعا بھی کریں گے، اور ساتھ میں اس کا تھوڑا سا اس کی سورت کی سمری بھی نکالیں گے، اس کو ریوائز کریں گے، تاکہ ہمیں ایک دو دن کی بریک مل جائے اور پھر ہم نئی سورت کے لیے کمپین کر سکیں۔ تو ہم پیچھے اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم واضح کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈائریکشن دے دی ہے۔ یعنی وہ حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی، اس کے بعد رائٹ لیفٹ لائنز لگائی، کہا کہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ ہے صراط مستقیم، یہ اللہ کا رستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں مختلف لائنیں ہیں یہ آ، شیطان کے رستے ہیں۔ ہر ایک کے اوپر ایک دائی بیٹھا ہوا ہے جو بلا رہا ہے اپنی طرف۔ تو اللہ نے تو واضح کر دیا صراط مستقیم۔ تو اگر پھر بھی کوئی صراط مستقیم پر نہیں چلتا اور اپنے اپنی مختلف قسم کے اس نے نظریات گھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو تمہارا اختلاف ہے اس کو ریزالو کریں گے قیامت والے، تمہیں بتائیں گے کہ تم صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا، اور تمہیں کیا کہ کیسے کیسے تمہارے اوپر حجت پوری کی گئی تھی، پھر بھی تم اس طرف نہیں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک ہم رکھیں گے انشاءاللہ، یہ آیت ہماری پوری ہو گئی ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں تو بھی کر لیں۔ میں تھوڑا سا پیٹرن بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ کی رائے بھی لے لیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل یہ ایک آیت پوری کریں گے، اور میں نے جیسے کہا کہ سورت کی سمری کچھ کچھ لیسنز ریوائز کریں گے۔ ظاہر ہے ہم نے تو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا نا، ایک ایک آیت کے اوپر دو دو تین تین آیتیں ایک ایک دن میں پڑھی ہیں، زیادہ نہیں پڑھا، تو ڈیٹیل تو موجود ہے، لیکن کچھ ہائی لائٹس ہوں گی انشاءاللہ، اس کو ہم دیکھ لیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے کم از کم ایک شخص کو دعوت دینی ہے۔ ابھی اب آپ نے پڑھ لیا نا یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سنن نبی داود کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے من دل علی خیر فلاح مثل اجر فاعلی، او کما قال، کہ جو بندہ خیر پر، بھلائی پر دعوت دیتا ہے تو پھر دعوت دینے والے کو بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ آپ پہلے بھی کرتی ہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہم انشاءاللہ بلا تعطل پرسوں سے ہی سورۃ الاعراف پڑھیں گے، اگلی سورت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ میری رائے ہے۔ اب آپ لوگ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں جی۔ سر، جب کوئی کسی کے گناہ کا حساب نہیں دے گا، پھر ایسے کیوں بولتے ہیں کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کا حساب نسلیں دیتی ہے؟ اچھا، اس میں یہ امام شافی کی طرف قول منسوب کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کی اتھینٹسٹی کو چیک چیک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ آ، ایک عمومی ضابطہ ہے شریعت نے دیا ہے کہ اگر آپ نیک ہوں گے نا، آپ نیک ہوں گے تو پھر آ، آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی، اور آپ ایسا ایسا پیٹرن ڈرا کریں، ایسے پیٹرن کے اوپر چلیں کہ آپ یہ تصور کریں کہ ہماری اولاد اگر اس کے اوپر چلے تو ہمیں ذلت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سینس میں ہوتا ہے، جیسے وہ سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے نا کہ نیک والدین کی وجہ سے اولادوں کی دولت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو لگا دیا، سبحان اللہ، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو زنا، کوئی شک نہیں اس میں کہ بہت غلیظ گناہ ہے، بہت کبیح گناہ ہے، اور یعنی ایسا الفاحشہ اس کو کہا گیا ہے، یعنی جس کی قباحت میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت ہی کبھی ہے۔ اور جب کوئی زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ باپ نے زنا کیا ہے تو بیٹا جو ہے وہ اس کا بدلہ دے گا یا بیٹی کو بھگتنا پڑے گا، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کہا امام شافی رحمہ اللہ کی طرف بات منسوخ کی گئی ہے، لیکن بہرحال اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، کہ اس کا یہی ہے کہ آپ پاک دامن رہو، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی عورتیں بھی پاک دامن رہیں اور کوئی ان کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔ آپ دیکھیں نا حدیث میں بھی ملتا ہے
کہ جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیں، تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کوئی یہی اجازت تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری پھپھو کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ طلب کرے تو پھر، تو اس کو سمجھ آ گئی نا. تو یہ سینس میں ہے جی. تو سر پھر لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ کسی خاطر بھی خود کو بدلنا کوئی بدلنا ہوتا ہے، اس کی خود پتہ نہیں ہے. جبکہ اگر ایسا کہنے والے سمجھدار ہوں اور ڈیپلی سوچیں تو پھر تبلیغ کیوں کی جاتی ہے؟ سمپل لاجک ہے نا. پھر بھی ہم پتہ نہیں کیوں اس بات پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ہم بدل کیوں نہ آئے، گرچہ وہ پازیٹیو چینج اور دین کی طرف جا رہا. یہ چینج تو ہونی چاہیے نا. یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ جو ایمان لائیں پھر اصلاح کر لیں، گناہ کریں اس کے بعد پھر اپنے رویوں کو بدل لیں. تو یہ چینجز تو قابل تعریف ہے. سر فاتحہ کہنے کا طریقہ بتا دیں، جیسے قبرستان جا کے کون سی دعائیں سورت پڑھنی چاہیے؟ قبرستان میں سورتیں نہیں پڑھتے، سورت الفاتحہ بھی نہیں پڑھتے. قبرستان میں جانے کی دعا مسنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ میں آپ کو یاد کروا دوں گا. السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا العافیہ، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تو یہ دعا ہے. پھر وہاں جا کے قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، ویسے دعا کرنا، قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ثابت ہے. لیکن صرف وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا، قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے، گھر میں پڑھا جاتا ہے، قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا. جی یہ میں نے سسٹر خدیجہ بتا دی ہے بات. اچھا جی، میرا خیال ہے اور کسی کی کوئی بات تو نہیں رہ گئی. السلام علیکم وعلیکم السلام جی سسٹر. سر، وہ یہ سوال تھا کہ جیسے ہم کسی گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے تھوڑا ہمیں سا اونچی بولیں. السلام علیکم، اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں نا، تو گناہوں سے، جیسے کسی نے گانے سننے سے توبہ کر لیا ہے، اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی آ کے اس کو کہتی ہے کہ آپ نے یہ گانا سنا تھا اور ہمیں بتایا تھا یا کبھی آپ نے ہمیں دعوت دی تھی، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہوئی ہے، اب آپ بھی چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں کہ پہلے آپ بھی تو سنتے نا، یا پھر وہ ملامت کرتے ہیں. تو ایسے کیا مطلب کیا صورتحال ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں معاف کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے تو توبہ کر لی ہوتی ہے نا؟ نیکسٹ پرسن پہ اب ذمہ داری ہے، کیا اس کا بالکل بالکل ہوگا؟ صحیح ہے. بہت ہی اہم سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی گناہ پر لگایا، یعنی میں سبب بن گیا کسی کو گناہ پر لگانے کا، بعد میں نے تو توبہ کر لی، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، وہ تو سن رہا ہے. اور جب میں اس کو سمجھاتا ہوں تو مجھے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے ہی مجھے لگایا. میں کہتا ہوں میں نے توبہ کر لی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آہ، جب میں نے توبہ کر لی نا، تو مجھے حد الوسع یہ چاہیے کہ میں نے جہاں جہاں اس گناہ کو پبلش کیا تھا یا میں اس کا سبب بنا تھا، وہاں وہاں میں جا کے اناؤنس کر دوں اور لوگوں کو خبردار کر دوں. اور اگر جیسے کوئی پوسٹ کر دی تھی کوئی اس طرح کی میوزک والی یا کوئی، تو اس کو ڈیلیٹ کر دوں. اور کسی کو اگر کہہ دیا تھا، مثلا کسی نے کسی کو الیاذ باللہ شراب پہ لگا دیا اور اس نے خود چھوڑ دی، تو اس کو کہہ دے بھائی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اب یہ گناہ تیرے ذمے ہوگا، میرے ذمے نہیں ہوگا. تو اگر تو وہ یہ کر سکتا ہے جس حد تک وہ کرے. لیکن اگر نہیں کر سکتا وہ، اور اس طرح کا موقع نہیں ہے، تو پھر فتق اللہ مستطاعتم، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو انشاءاللہ باقی لوگوں کا گناہ پھر اس کے ذمے نہیں ہوگا. فتق اللہ مستطاعتم کا معنی ہے اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. تو جتنا آپ اناؤنس کر سکتے ہیں، لوگوں کو کہہ سکتے ہیں وہ کہہ دیں. جو نہیں کہہ سکتے، آپ نے خود سچے دل سے معافی مانگ لی ہے تو انشاءاللہ پھر لوگوں کا گناہ آپ کے ذمے نہیں ہوگا. جی چلیں جی، بارک اللہ فیکم. میں نے آپ سے دو تین باتیں کی ہیں. ایک تو کل بھی میکسیمم لوگ جوائن کریں تاکہ دعا میں شریک ہو جائیں اور ہم کچھ بات کر لیں گے انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا ہے. اور اس کے بعد پھر نئی سورۃ الاعراف انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا فلائر بن رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو وہ آپ آگے شیئر کریں، لوگوں کو اس کلاس کا بتائیں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں کا مداوع بنا دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.